अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पे। आइए मिलकर वही किताब जो हमें कितने दिनों से मिलकर साथ पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 21 हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और जिसकी हेडिंग है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने पैराहन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू कैसे महसूस की। आपको मालूम है ना कि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही दिलचस्प क़िस्सा है। और सफ़ा नंबर 165 से आइए रीडिंग का आगाज़ करते हैं। लिखा है कि ये सवाल बहुत से मुफस्सरीन ने उठाया है और बहस की है। आमतौर पर मुफस्सरीन ने उसे याकूब या यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजज़ा करार दिया है, लेकिन चूँकि कुरान ने इससे एजाज़ या गैर एजाज़ होने के लिहाज से पेश नहीं किया और इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार की है, इसकी साइंसी तौजी मालूम की जा सकती है। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि मौजूदा ज़माने में टेलीपैथी एक मुसल्लमा इल्मी मसला है। इसमें यह बात तस्लीम की गई है कि एक दूसरे से दूर रहने वाले के दरमियान फ़िक्री इर्तिबात और रूहानी राब्ता हो सकता है, और इसे इंतकाल फ़िक्र कहते हैं। ऐसे अफराद जो एक दूसरे से नज़दीकी ताल्लुक़ रखते हैं या जो बहुत ज़्यादा रूहानी ताकत रखते हैं, ये ताल्लुक़ उनके दरमियान पैदा होता है। और हम में से बहुत से ऐसे अफराद ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका सामना किया हो कि ये भी हो सकता है कि हमने सामना किया हो कि बाज़ औक़ात किसी की वालिदा या भाई अपने अंदर बिला सबब बहुत ज़्यादा इज़्तिराब और बेचैनी महसूस करते हैं, और ज़्यादा देर नहीं गुज़रती कि खबर पहुंचती है कि उसके बेटे या भाई को फ़लाँ दूर दराज इलाके में एक नागवार हादसा पेश आया है, वगैरह वगैरह। माहिरीन इस किस्म के एहसास को टेलीपैथी और दूर दराज के इलाकों से इंतकाल फ़िक्री का अमल करार देते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी मुमकिन है यूसुफ अलैहिस्सलाम से शदीद मोहब्बत और आपकी रूहानी अज़मत के सबब आप में वही एहसास पैदा हो गया हो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उठाते वक्त भाइयों में पैदा हुआ था। अलबत्ता ये बात भी हर तरह मुमकिन है कि इस वाक़े का ताल्लुक़ अंबिया अलैहिस्सलाम के दायरे इल्म की वुसअत से हो। बाज़ रिवायात में भी इंतकाल फ़िक्र के मसले की तरफ जाज़िब नज़र और उम्दा इशारा किया गया है। मसलन किसी ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि कभी ऐसा होता है कि मैं बग़ैर किसी मुसीबत या नागवार हादसे के गमगीन हो जाता हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर वाले और मेरे दोस्त भी इसके असरात मेरे चेहरे पर देख लेते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, खुदा ने मोमिनीन को एक ही बहिश्ती तीनत से पैदा किया है और उसकी रूह उसमें फूंकी है, लिहाजा मोमिनीन एक दूसरे के भाई हैं। जिस वक्त किसी एक शहर में उनमें से किसी एक भाई को कोई मुसीबत पेश आती है तो बाकी अफराद उसका असर होता है। बाज़ रिवायात में ये भी मालूम होता है कि ये कुर्ता कोई आम कुर्ता नहीं था, बल्कि एक जन्नती पैराहन था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम में यादगार के तौर पर चला आ रहा था। और जो शख्स हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह बहिश्ती क़ुव्वत शामा रखता था, वो इसकी खुशबू दूर से महसूस कर लेता था। अच्छा सामीन, अब अगला पॉइंट है। नंबर 1 तो था ना याकूब अलैहिस्सलाम ने पैराहन यूसुफ की खुशबू कैसे महसूस की। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है हेडिंग के साथ कि अंबिया के हालात में फ़र्क। आइए जानते हैं क्या लिखा है कि यहाँ पर एक और मशहूर एतराज़ सामने आता है। फ़ारसी ज़बान के अशार में भी ये एतराज़ बयान किया गया है कि किसी ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा। अच्छा सामीन, यहाँ पे अब ये फ़ारसी लिखी है, मैं पढ़ तो लूँ, पढ़ना ना पढ़ना बेकार है क्योंकि मुझे फ़ारसी आती नहीं है, लेकिन मैं हिज्जे के अंदाज़ में पढ़ती हूँ। ज़मरसी रवी पैराहन शुनीदी का तो मतलब है कि सुना गया या सुनने से ताल्लुक़ रखता है, इतना मुझे आता है। और उसके बाद 166 पेज पे हम आ गए हैं और इसका अगला हिस्सा लिखा हुआ है कि चिरादर जाह कनानश न दीदी। ये जो फ़ारसी पढ़ जानते हैं उनसे माज़रत के साथ, वो हंस रहे होंगे और मैं भी हंस रही हूँ। आइए आगे चलते हैं। यानी आपने मिस्र से पैराहन की खुशबू सूंघ ली, लेकिन आपको कनान के कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों न दिखाई दिए। यहाँ पे सवालिया निशान है। आगे लिखा है कि कैसे हो सकता है कि इस अजीम पैगम्बर ने इतने दूर दराज के इलाके से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ की खुशबू सूंघ ली, जबकि बाज़ ने ये फ़ासला
اتنی 80 فرسخ لکھا ہے، اور بعض نے 10 دن کی مسافت بیان کی ہے، لیکن اپنے علاقے کنعان کے اندر جب کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان پر وہ واقعات گزرے تھے، اس سے یعقوب علیہ السلام آگاہ نہ ہوئے، یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ قبل اس کے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے علم غیب کی حدود کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس سوال کا جواب ہرگز مشکل نہیں رہتا۔ امور غیب کے متعلق ان کا علم پروردگار کے ارادے اور عطا کیے ہوئے علم پر منحصر ہے۔ خدا جہاں چاہتا ہے وہ جانتے ہیں، چاہے واقعے کا تعلق کسی بھی دور دراز علاقے سے ہو، اور جہاں وہ نہ چاہے نہیں جانتے، چاہے معاملہ کسی نزدیک ترین علاقے سے مربوط ہو، میمرے بیتوئے ہو، جیسے کسی تاریک رات میں ایک قافلہ کسی بیابان سے گزر رہا ہو، آسمان کو بادلوں نے ڈھانپا رکھا ہو اور ایک لمحے کے لیے آسمان سے بجلی چمک اٹھے اور بیابان کی تمام گہرائیاں اور گہرائیاں روشن ہو جائیں اور تمام مسافر ہر طرف سب کچھ دیکھ لیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بجلی خاموش ہو جائے اور پھر تاریکی ہر طرف چھا جائے، اسی طرح سے کہ کوئی چیز نظر نہ آئے۔ تو شاید امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم امام کے بارے میں مروی یہ حدیث اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے اور امام و پیشوائے خلق کے درمیان نور کا ایک ستون بنایا ہے، اسی سے خدا امام کی طرف دیکھتا ہے اور امام بھی اسی طریق سے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتا ہے، اور جب امام کوئی چیز جاننا چاہتا ہے تو نور کے اس ستون میں دیکھتا ہے اور اس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ ایک شعر جو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد سعدی کے مشہور اشعار میں اسی روایات کے پیش نظر کہا گیا۔ اب یہ پھر فارسی ہے، آپ لوگ ہنسنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بگفت احوال ما برق جھان است، گھی پیدا و در گردم نہانست۔ است کا مطلب تو مجھے پتا ہے کہ ہے، اچھا اس کے بعد پہ گھی برکام گاف دو چشمی ہے چھوٹی، یہ لکھا گھی برکارم آلہ نشینم، اور گھی تاپست پائی خود نبینم۔ نشینم کی ہے نون شین یہ نون میم، اور پھر نبینم نون بے یہ نون میم، اور نیچے لکھا ہے کہ یعنی اس نے کہا کہ ہمارے حالات چمکنے والی بجلی کی طرح ہیں جو کبھی دکھائی دیتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے، کبھی ہم آسمان کی بلندیوں پر بیٹھتے ہیں اور کبھی اپنے پاؤں کے پیچھے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس حقیقت کی طرف توجہ کرتے ہوئے تعجب کا مقام نہیں کہ ایک دن مشیت الہی کی بنا پر یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کے لیے اپنے قریب رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ نہ ہوں، اور کسی دوسرے دن جب کہ دور آزمائش ختم ہو چکا تھا اور مشکلات کے دن بیت چکے تھے، انہوں نے مصر سے قمیص یوسف کی مہک سونگھ لی ہو۔ اچھا جناب، اب ہم آ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ یعنی پوائنٹ نمبر 3 پر اور پیج نمبر 167 پہ، اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ بینائی کیسے لوٹ آئی، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کا نور بالکل ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں اور بیٹے کی ملاقات کے امکانات پیدا ہوئے تو اس میں ایک ایسا ہیجان پیدا ہوا کہ وہ پہلی حالت پر واپس آ گئیں، لیکن آیات کا ظہور نشاندہی کرتا ہے کہ وہ بالکل نابینا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، لیکن ان کی بینائی معجزانہ طور پر واپس ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فارتد بصیرہ۔ اچھا، اب اگلا لکھی ہے ہیڈنگ کے جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ لکھا ہے کہ پھر یہاں پہ انورٹڈ کاما میں کہ پھر یوسف علیہ السلام نے سب سے کہا کہ سرزمین مصر میں قدم رکھیں کہ انشاءاللہ یہاں آپ بالکل امن و امان میں ہوں گے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 کا ہم نے پڑھا انورٹڈ کاما میں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ کیونکہ مصر یوسف علیہ السلام کی حکومت میں امن و امان کا گہوارہ بن چکا تھا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر تک آئے تھے، اور شاید یہ جملہ کہ جو دروازے سے باہر سے مربوط ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ وہاں خیمے نصب کیے جائیں اور ماں باپ اور بھائیوں کے پہل وہاں پذیرائی کی جائے۔ جب بارگاہ یوسف میں پہنچے، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں کہ تو اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، انورٹڈ کاما کلوز، اور پھر لکھا ہے کہ نعمت الہی کی اس عظمت اور پروردگار کے لطف کی اس گہرائی اور وسعت سے نے بھائیوں اور ماں باپ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ سب کے سب
اب انورٹڈ کاما میں کہ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یہ ہے ہم نے انورٹڈ کاماز میں پڑھا سورہ یوسف کی آیت نمبر 100۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے باپ کی طرف رخ کیا، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور عرض کیا ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ کیا ایسا ہی نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، دیکھیے جیسا کہ آپ نے پیشن گوئی کی تھی، انورٹڈ کاما کہ خدا نے اس خواب کو واقعیت میں بدل دیا ہے، انورٹڈ کاما اور پروردگار نے مجھ پر لطف و احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے زندان سے نکالا ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہی کا حصہ ہے۔ آگے لکھا یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کی مشکلات میں صرف زندان مصر کے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن بھائیوں کی وجہ سے کنعان کے کنویں کی بات نہیں کی۔ اس کے بعد کہا انورٹڈ کاما کہ خدا نے مجھ پر کس قدر لطف کیا کہ آپ کو کنعان کے اس بیابان سے یہاں لے آیا، جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد انگیزی کر چکا تھا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہی کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہاں یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنی وسعت قلبی اور عظمت کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کوتاہی کس شخص نے کی، بلکہ اس طرح سربستہ اور اجمالی طور پر کہتے ہیں کہ شیطان نے اس کام میں دخل اندازی کی اور وہ فساد کا باعث بنا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائیوں کی گزشتہ خطاؤں کا گلہ کریں، اور وہ جانتا ہے کہ کون حاجت مند ہے اور کون اہل ہے، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کا ہی یہ مزید ہم نے پارٹ پڑھا۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 168 پہ، لکھا ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام حقیقی مالک الملک اور دائمی ولی نعمت کی طرف رخ کرتے ہیں اور شکر اور تقاضے کے طور پر کہتے ہیں انورٹڈ کاما پروردگار تو نے ایک وسیع حکومت کا ایک حصہ مجھے مرحمت فرمایا اور تو نے مجھے تعبیر خواب کے علم کی تعبیر دی، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ پھر ہے کہ اور اسی علم نے جو ظاہراً سادہ اور عام ہے میری زندگی اور تیرے بندوں کی ایک بڑی جماعت کی زندگی میں کس قسم کا انقلاب پیدا کر دیا ہے، اور یہ علم کس قدرت پر برکت ہے۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد کیا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا یہ حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی بنا پر تمام چیزیں تیری قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما پروردگار دنیا اور آخرت میں تو میرا ولی، ناصر، مدبر اور محافظ ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ بھی ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا کچھ حصہ پڑھا۔ پھر آگے پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہی کا حصہ ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما مجھے اس جہان سے مسلمان اور اپنے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے لے جا اور مجھے صالحین سے کر دے، انورٹڈ کاما کلوز، یہ ہم نے پڑھ لی۔ اب آگے چلتے ہیں، میں تجھ سے ملک کے دوام اور اپنی مادی حکومت اور زندگی کی بقا کا تقاضا نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو سب فانی ہیں اور صرف دیکھنے میں دل انگیز ہیں، بلکہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میری عافیت اور انجام کار بخیر ہو، اور میں تیری راہ میں ایمان و تسلیم کے ساتھ رہوں اور تیرے لیے جان دوں اور صالحین اور تیرے بالخصوص دوستوں کی صف میں قرار پاؤں، میرے لیے یہ چیزیں اہم ہیں۔ پھر لکھی ہے ہیڈنگ، باپ کو سرگزشت نہ سنانا۔ لکھا ہے جس وقت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے پہنچے تو ان سے کہا، میرے بیٹے میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوری تفصیل جانوں، بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ سے تقاضا کیا کہ وہ اس معاملے کو جانے دیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے انہیں قسم دے کر کہا کہ بیان کریں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے واقعات کا کچھ حصہ بیان کیا، یہاں تک کہ بتایا کہ بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور کنویں کے کنارے بٹھایا، مجھے حکم دیا کہ کرتا اتار دوں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنے باپ یعقوب کے احترام کی قسم دیتا ہوں کہ میرے بدن سے کرتا نہ اتارو اور مجھے برہنہ نہ کرو۔ میں نے اس ایک کے پاس چھری تھی اور اس نے وہ چھری نکالی اور چلا کر کہا کہ کرتا اتار دے۔ یہ جملہ سنتے ہی یعقوب علیہ السلام کی طاقت جواب دے گئی اور انہوں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو بیٹے سے چاہا کہ اپنی بات جاری رکھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ کو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی قسم مجھے اس کام سے معاف رکھیں۔ پھر لکھا ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو اس معاملے سے صرف نظر کر لیا۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 169 پہ، لکھا ہے یہ امر
نشاندہی کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ماضی کے تلخ واقعات اپنے دل میں لائیں یا باپ کے سامنے انہیں دہرائیں کہ اگرچہ یعقوب علیہ السلام کی جستجو کے حسن انہیں مجبور کرتی تھی۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے، ہیڈنگ ہے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کی سرگزشت کا اختتام۔ آئیے اب یہاں پر ہم آخری جملے پڑھنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے جو ہے نام نظر آ رہا ہے، ابھی نہیں بتاؤں گی آپ کو کہ ہم کس نبی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی آگے لکھا ہے کہ عظیم ترین بشارت لیے ہوئے مصر سے قافلہ کنعان پہنچا، بوڑھے یعقوب بینا ہو گئے، عجیب جوش و خروش تھا، سال ہا سال سے جو گھرانہ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا وہ خوشی اور سرور میں ڈوب گیا۔ ان سب نعمات الہی پر وہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق اس خاندان کو اب مصر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ سفر کی تیاری ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام ایک مرکب میم ر کاف بے پر سوار ہوئے، جبکہ ان کے مبارک لبوں پر ذکر و شکر خدا جاری تھا، اور عشق و وصال نے انہیں اس طرح سے قوت اور توانائی بخشی تھی کہ گویا وہ نئے سرے سے جوان ہو گئے تھے۔ بھائیوں کے گزشتہ سفر تو خوف و پریشانی سے گزرے، لیکن ان کے برخلاف یہ سفر ہر قسم کے فکر و اندیشے سے خالی تھا، یہاں تک کہ اگر سفر کی کوئی تکلیف تھی بھی تو اس انتظار میں پنہاں مقصد کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ کعبہ مقصود کے وصال نے مجھے اتنا تیز دوڑایا کہ خارے مغیلان ریشم ہوتے تھے۔ یہ ترجمہ لکھا ہوا تھا اس فارسی کے شعر کا جو میں پڑھ رہی ہوں کہ وصال کعبہ چنا می دوا ندم بششاب کہ خار ہائی مغیلاں ہری رمی آید۔ لیں جی، ہم نے آپ کے مسکرانے کا بھی انتظام کر دیا، جنہوں نے یہ شعر فارسی جاننے والوں نے سنا ہوگا وہ مسکرائے ہوں گے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلے نبی کے بارے میں، اور ان کا نام میں نے سوچا تھا کہ شروع میں آپ کو نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں بتا رہی ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین مدین، میم دال یہ نون، اب یہ مدین بھی ہو سکتا ہے اور مدین بھی ہو سکتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں گفتگو قوم شعیب اور اہل مدین کی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کا راستہ چھوڑ دیا تھا اور شرک و بت پرستی کی سنگلاخ زمین میں سرگرداں ہو گئے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف بتوں کو پوجتے تھے بلکہ درہم و دینار اور اپنے مال و ثروت کی بھی پرستش کرتے تھے، اور اسی لیے وہ اپنے کاروبار اور بارونق تجارت کو نادرستی، کم فروشی اور غلط طریقوں سے آلودہ کرتے تھے۔ ابتدا میں فرمایا گیا انورٹڈ کاما میں کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 ہے۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ لفظ اخاہم یعنی ان کا بھائی اس بنا پر ہے کہ اپنی قوم سے پیغمبروں کی انتہائی محبت کو بیان کیا جائے، اور نہ صرف اس بنا پر کہ وہ افراد ان کے گروہ اور قبیلے سے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے خیرخواہ اور ہمدرد بھائی کی طرح تھے۔ اچھا جی، اب لکھا ہے مدین کہہ لیتے ہیں، چلیں، بروزن مریم، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اس کے بعد آگے لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قبیلے کی آبادی کا نام ہے۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کے لوگ اولاد اسماعیل میں سے تھے، مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کیا کرتے تھے۔ آج کل شہر مدین کا نام معان ہے، میم عین الف نون۔ بعض جغرافیہ دانوں نے خلیج عقبہ کے درمیان سے کوہ سینا تک زندگی بسر کرنے والوں پر مدین کے نام کا اطلاق کیا ہے۔ توریت میں بھی لفظ مدیان آیا ہے، لیکن بعض قبائل کے لیے البتہ ایک ہی لفظ شہر اور اہل شہر پر عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم پیج نمبر 170 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے قوم شعیب کی اقتصادی برائیاں۔ لکھا ہے اس پیغمبر اور ہمدرد و مہربان بھائی نے، جیسا کہ تمام انبیاء کا آغاز دعوت میں طریقہ ہے، پہلے انہیں مذہب کے اساسی ترین رکن یعنی توحید کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اے قوم انورٹڈ کاما یکتا و یگانہ خدا کی پرستش کرو کہ جس کے علاوہ تمہاری
تمہارا کوئی معبود نہیں انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 ہے. پھر لکھا ہے کہ اس وقت اہل مدین میں ایک اقتصادی خرابی شدید طور پر رائج تھی جس کا سرچشمہ شرک اور بت پرستی کی روح ہے. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا انورٹڈ کاما کے خرید و فروخت کرتے وقت چیزوں کا پیمانہ اور وزن کم نہ کرو. اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. اور یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 84 ہی کا حصہ ہم نے پڑھا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کم فروشی کے ذریعے فساد اور برائی، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا فساد اور حقوق پر تجاوز کا فسانہ، معاشرتی میزان اور اعتدال کو درہم برہم کرنے کا فساد، اموال اور اشخاص پر عیب لگانے کا فساد. خلاصہ یہ کہ لوگوں کی حیثیت، آبرو، ناموس اور جان کے حریم پر تجاوز کرنے کا فساد. اس کے بعد لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ لا تعصوا یعنی فساد نہ کرو کے معنی میں ہے. اس بنا پر اس کے بعد مفسدین کا ذکر زیادہ سے زیادہ تاکید کی خاطر ہے. قرآن مجید میں موجود آیات سے یہ حقیقت اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ توحید کا اعتقاد اور آئیڈیالوجی کا معاملہ ایک صحیح و سالم اقتصاد کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. نیز آیات اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اقتصادی نظام کا درہم برہم ہونا معاشرے کی وسیع تباہی اور فساد کا سرچشمہ ہے. آخر میں انہیں یہ گوش گزار کیا گیا ہے کہ ظلم و ستم کے ذریعے اور استعماری ہتھ کنڈوں سے بڑھنے والی دولت تمہاری بے نیازی اور استغنا کا سبب نہیں بن سکتی، بلکہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا سرمایہ تمہارے پاس باقی رہ جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، اگر خدا اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ ہو تو بہتر ہے. اور یہاں پر یہ جو ہم نے پڑھا یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کے معاملات تھے. آگے ہیڈنگ ہے ہٹ دھرموں کی بے بنیاد منطق. لکھا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہٹ دھرم قوم نے اس آسمانی مسلح کی دعوت کے جواب میں کیا رد عمل ظاہر کیا. جو بتوں کو اپنے بزرگوں کے آثار اور اپنے اصلی تمدن کی نشانی خیال کرتے تھے اور کم فروشی اور دھوکہ بازی کے معاملات میں بڑے بڑے فائدے اور مفادات اٹھاتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے جواب میں کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، اور یا اپنے اموال کے بارے میں اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ تو ایک بردبار حوصلہ مند اور سمجھدار آدمی ہے، تجھ سے یہ باتیں بعید ہیں. اب یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 87. ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب کی نماز کا ذکر کیوں کیا. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اس بنا پر تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام زیادہ نماز پڑھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ نماز انسان کو برے اور قبیح اعمال سے روکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو نماز اور ترک منکرات کے رابطے کو نہ سمجھ سکے انہوں نے اس بات کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ کیا یہ ذکر و اذکار اور حرکات تجھے حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے طور طریقے اور مذہبی ثقافت کو پاؤں تلے روندیں یا اپنے اموال کے بارے میں اپنا اختیار گنوا بیٹھیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس ظالم اور ستم گر قوم نے جب خود کو شعیب علیہ السلام کی منطقی باتوں کے مقابلے میں بے دلیل دیکھا تو اپنی برائیوں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ان پر تہمتوں کی بوچھاڑ کر دی. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 171 پہ. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے سب سے پہلے وہی پرانا لیبل جو مجرم اور ظالم لوگ ہمیشہ سے خدا کے انبیاء پر لگاتے رہتے ہیں وہ آپ پر بھی لگایا اور کہا انورٹڈ کاما تو بس پاگل ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر 185 کا ترجمہ. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے تیری گفتگو میں کوئی منطقی اور مدلل بات دکھائی نہیں دیتی. تیرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کر کے تو ہمیں اپنے مال میں آزادی عمل سے تو ہمیں اپنے مال میں آزادی عمل سے روک دے. اس کے علاوہ اب جو آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اس کے علاوہ تو بھی تو صرف ہماری طرح کا ایک انسان ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 185 کا حصہ. پھر لکھا ہے کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے؟ آخر تجھے ہم پر
کون سی فضیلت اور برتری حاصل ہے؟ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تیرے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ تو ایک جھوٹا شخص ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 186۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ان کی یہ گفتگو کیسی تضادات پر مبنی ہے۔ کبھی تو انہیں ایسا جھوٹا اور مفاد پرست انسان کہتے تھے جو دعوی نبوت کی وجہ سے ان پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کبھی انہیں مجنون کہتے تھے۔ ان کی آخری بات یہ تھی کہ بہت اچھا، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سر پر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے جس کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہم ایسی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہے آیت نمبر سورہ شعراء کی آیت نمبر 186۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر انہوں نے اپنی ڈھٹائی اور بے حیائی کی انتہا کر دی اور اپنے کفر و تکذیب کا بدترین مظاہرہ کیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب شعیب علیہ السلام کا جواب لکھا ہے، لیکن جنہوں نے ان کی باتوں کو حماقت پر حمل کیا تھا اور ان کی بے عقلی کی دلیل قرار دیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا انورٹڈ کاما ہے میری قوم ہے وہ لوگوں کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ اگر خدا نے مجھے واضح دلیل وحی نبوت دی ہو اور اس کے علاوہ مجھے پاکیزہ روزی اور حسب ضرورت مال دیا ہو، تو کیا اس صورت میں صحیح ہے کہ میں اس کے فرمان کی مخالفت کروں یا تمہارے بارے میں کوئی عرض رکھوں اور تمہارا خیر خواہ نہ بنوں؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کو ہم نے پڑھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس جملے سے حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کام میں میرا صرف روحانی، انسانی اور تربیتی مقصد ہے۔ میں ایسے حقائق کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے، اور انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جسے نہیں جانتا ہے۔ یہاں پہ اگلا پیراگراف آ گیا کہ اس کے بعد یہ عظیم پیغمبر مزید کہتے ہیں انورٹڈ کاما میں، اور جو کہتے ہیں وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا حصہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ گمان نہ کرنا کہ میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں اور پھر خود اسی کی جستجو میں لگ جاؤں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا ہم نے کچھ حصہ پڑھا۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 172 پر، اور لکھا ہے کہ تم کیوں کم فروشی نہ کرو اور دھوکہ بازی اور ملاوٹ نہ کرو، لیکن میں خود یہ اعمال انجام دوں کہ دولت و ثروت اکٹھا کرنے لگوں یا تمہیں تو بتوں کی پرستش سے منع کروں مگر خود ان کے سامنے سر تعظیم خم کر دوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ خود یہ فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا وہ صراحت سے اس امر کی نفی کرتے ہیں۔ آخر میں ان سے کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میرا صرف ایک ہدف اور مقصد ہے، اور وہ ہے اپنی قدرت و استطاعت کے مطابق تمہاری اور تمہارے معاشرے کی اصلاح۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا ہم نے کچھ حصہ پڑھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ وہی ہدف ہے جو تمام پیغمبروں کے پیش نظر رہا، یعنی عقیدے کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، عمل کی اصلاح، روابط اور اجتماعی نظاموں کی اصلاح۔ اب پھر ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا کچھ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، انورٹڈ کاما، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے صرف خدا سے توفیق طلب کرتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے مشکلات کے حل کے لیے اس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں اور اس راہ میں سختیاں گوارا کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہیں ایک اخلاقی نقطے کی طرف متوجہ کیا گیا، اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی بغض اور عداوت کی بنا پر یا تعصب اور ہٹ دھرمی سے اپنے تمام مصالح نظر انداز کر دیتا ہے، اور میم صاد الف لام ہے کہا تھا، مصالح نظر انداز کر دیتا ہے اور انجام کو فراموش کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا انورٹڈ کاما اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ میری دشمنی اور عداوت تمہیں گناہ عصیاں اور سرکشی پر ابھارے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، عذاب اور سزائیں
جو قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آئیں وہ تمہیں بھی آ لیں، یہاں تک کہ قوم لوط کے شہروں کا زیر و زبر ہونا اور ان پر سنگواری کا واقعہ تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ اب انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اس کے بعد جو پیراگراف ہے اس میں لکھا ہے کہ نہ ان کا زمانہ تم سے کوئی دور ہے اور نہ ان کے علاقے تم سے دور ہیں، اور نہ ہی تمہارے اعمال اور گناہ ان لوگوں سے کچھ کم ہیں۔ مدین کی جگہ، وہی جگہ کا نام کہ جو قوم شعیب کا مرکز تھا، وہ قوم لوط کے علاقے سے کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، کیونکہ دونوں شامات کے علاقوں میں تھے۔ زمانے کے لحاظ سے اگرچہ کچھ فاصلہ تھا، تاہم اتنا نہیں کہ ان کی تاریخ فراموش ہو چکی ہو۔ باقی رہا عمل کے لحاظ سے تو اگرچہ قوم لوط کے جنسی انحرافات نمایاں تھے اور قوم شعیب کے اقتصادی انحرافات زیادہ تھے اور ظاہراً بہت مختلف تھے، لیکن دونوں معاشرے میں فساد پیدا کرنے، اجتماعی نظام خراب کرنے، اخلاقی فضائل کو نابود کرنے اور برائی پھیلانے میں ایک دوسرے سے مشابہت ہی رکھتے تھے۔ تو یوں ہماری یہاں پہ پچھلی جو ہیڈنگ تھی وہ مکمل ہو گئی، اور اب جو اگلی ہیڈنگ آنے والی ہے وہ میں آپ کو اس کا نام بتا دیتی ہوں، لیکن ہم پڑھیں گے اگلی ہی آڈیو میں، کیونکہ ہمارے پاس اب تقریباً 30 منٹس ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ہیڈنگ ہے ایک دوسرے کو دھمکیاں، اور یہ بھی یقیناً انٹرسٹنگ ہوگی۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم سورہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آئیے اگلی آڈیو کی طرف۔